बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। दोस्तों, आज हम आपको एक अहम रूहानी शख्सियत की मज़ार का विज़िट कराएंगे। वो रूहानी शख्सियत कराची की मशहूर शख्सियत हैं, जिन्हें समंदर के किनारे पे समंदर का बादशाह भी कहा जाता है। आपकी मज़ार के होने की वजह से लोगों में ज़्यादातर यही बात है कि कराची की तरफ आने वाले हर तूफ़ान को रुख मुड़ गया या तूफ़ान नहीं आया, चाहे वो समंदरी हो या हवाओं का। इस लिहाज से अब्दुल्ला शाह गाज़ी सरकार को समझा पहचाना जाता है। तो आज हमारा सफ़र जो है अब्दुल्ला शाह गाज़ी की मज़ार की तरफ है। आज उनका उर्स का तीसरा दिन है। हम आपको अब्दुल्ला शाह साहब के बारे में मुकम्मल मालूमात देंगे, उर्स का भी आपको दिखाएंगे इस इवेंट पूरा, और मज़ार का दीदार भी कराएंगे। तो लिहाजा जितनी भी मालूमात है सही किताबत के तौर पे या हिस्ट्री के तौर पे, वही हम आपको उसकी आगाही देंगे। और बाकी जितने भी इवेंट्स हैं इससे मुंसलिक जो हमारे यहाँ पे उर्स जो है अभी गाज़ी साहब का हो रहा है, उसके बारे में और कुछ तासुरात आपको उस उर्स के मुताबिक बताएंगे कि यहाँ किस किस तरह की कम्युनिटी कितनी तादाद में आती है, जो कि आप इस वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तो आइए हम मज़ार की तरफ सफ़र करते हैं। शुक्रिया। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, सरज़मीन सिंध इरफान व तसव्वुफ़ का सर चश्मा रही है। बेशुमार बुज़ुर्गान दीन का उससे ताल्लुक़ रहा है। इन काबिल एहतराम शख्सियात ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्लाम की तबलीग़ की, लोगों के अखलाक व अतवार संवारे और उनके ज़रीन असूलों का प्रचार किया। ये तमाम औलिया कराम व सूफिया अज़ाम इस शजर मुबारक की शाखें और टहनियाँ हैं, जिसकी मजबूत जड़ें मौला अली अलैहिस्सलाम से होती हुई हयात नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मे नूर से सैराब हुई थीं। हज़रत सैयद अब्दुल्ला शाह गाज़ी रहमतुल्लाह अलैह सिंध में इस्लाम की तबलीग व इशाअत के लिए आने वाले पहले सादात बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने न सिर्फ सिंध के अंदर मज़हब इस्लाम का बीज बोया, बल्कि उसकी आबियारी करते हुए उसे एक तनावुर और मजबूत दरख्त बनाया। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। सितम हो के हो वादा बेहिजाबी, कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ। ये जन्नत मुबारक रहे जाहिदों को, कि मैं आपका सामना चाहता हूँ। ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, ज़रा सा तो दिल हूँ मगर शौक इतना, वही लंतरानी सुना चाहता हूँ। कोई दम का मेहमा हूँ ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। आपके वालिद साहब का नाम सैयद मोहम्मद नफ्स ज़किया और हज़रत सैयदना हसन मसना रहमतुल्लाह अलैह के पर पोते थे, और पाँचवीं पुश्त पर आपका सिलसिला नसब मौला अली अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की
اولاد میں سے ہیں، اس لیے حسنی و حسینی کہلاتے ہیں۔ شاہ است حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین۔ آپ کی ولادت واقعہ کربلا کے 28 سال بعد سن 98 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہ بنی امیہ کی حکومت کا آخری دور تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ انجام پائی۔ آپ کے والد حضرت سید نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا شمار محدثین میں ہوتا ہے۔ مستند روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جس دور میں سندھ آئے اس وقت سن 38 ہجری اور عباسیوں اور علویوں کے درمیان خلافت کے مسئلے پر شدید کشمکش جاری تھی، اور اہل سادات کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ حضرت سید محمد نفس زکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھائی سید ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو بصرہ روانہ کیا، جبکہ حضرت سید عبداللہ شاہ غازی کو سندھ جانے کا حکم دیا۔ آپ عراق سے ہوتے ہوئے سندھ کی جانب آئے اور لگ بھگ 12 سال تک تبلیغ اسلام میں مصروف عمل رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو مشرف باسلام کیا۔ سندھ کے عوام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی تعظیم کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل تھی۔ آپ سندھ میں داخل ہونے والے پہلے سادات، بزرگ و مبلغ تھے۔ آپ کا نام ان برگزیدہ ہستیوں کی فہرست میں شامل ہے جنہوں نے تبلیغ دین کے لیے تجارت کا پیشہ اپنے لیے پسند کیا۔ آپ سندھ میں گھوڑوں کے تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ سندھ کے عوام نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور یہاں آپ کو بے حد مقبولیت حاصل ہوئی۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ شیر اب تو ویتر میں پارا کرے
کربلا میں اہل بیت یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا، کہیں ممکن ہوا کہیں واجب، کہیں فانی کہیں بقا دیکھا، کہیں وہ بادشاہ تخت نشین، کہیں کاسا لیے گدا دیکھا، کہیں وہ در لباس معشوقاں برسرے ناز اور ادا دیکھا، یار کو ہم نے جا بجا دیکھا، کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا۔ بعض حاسدوں نے اس وقت کے سندھ کے گورنر عمر بن حفص سے آپ کی شکایت کی اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا تعلق سادات علویہ سے ہے اور آپ کے والد نے آپ کو سندھ میں اپنی دعوت اور خلافت کے لیے بھیجا ہے۔ تاہم عمر بن حفص پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ وہ سادات کا بہت احترام کرتے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری تھا کہ قصر خلافت بغداد سے گورنر سندھ کو مطلع کیا گیا کہ مدینہ منورہ میں حضرت محمد نفس زکیہ نے خلافت عباس کے خلاف خروج کیا اور وہ عباسی فوج سے مقابلے میں شہید ہو گئے ہیں۔ لہٰذا سندھ سے ان کے فرزند کو جلد از جلد گرفتار کر کے دوبارہ خلافت میں پیش کیا جائے۔ عمر بن حفص نے اس حکم کو ٹالنے کی بہت کوشش کی لیکن خلیفہ منصور کسی طور نہ مانا، لہٰذا انہوں نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کو سندھ کی ایک ساحلی ریاست میں بھیج دیا اور وہاں کے راجا کو جو اسلامی حکومت کا اطاعت گزار تھا آپ کی حفاظت کرنے کا پابند کر دیا۔ راجا نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کی نہایت تعظیم کی۔ آپ 4 سال تک وہاں اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہے۔ خلیفہ منصور کی پریشانی برابر بڑھتی گئی کیونکہ وہ سندھ میں آپ کی موجودگی کو خلافت عباسیہ کے لیے ایک بڑا خطرہ تصور کرتا تھا۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریوں غفاریوں قدوسیوں جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت ہے قرآن۔ سن 151 ہجری میں خلیفہ منصور کو جب خبر پہنچی کہ سندھ کا گورنر عبداللہ شاہ غازی کا مرید ہو گیا ہے، تب خلیفہ منصور نے عمر بن حفص کو ان کے عہدے سے ہٹا کر افریقہ بھیج دیا اور حشام بن عمر کو ان کا تعاقب کرنے کے لیے نیا گورنر بنا کر سندھ روانہ کیا۔ جب حشام بن عمر اور ان کے بھائی صفی بن عمر سندھ پہنچے تو عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران کئی لوگ زخمی ہوئے، پر بدقسمتی سے کسی ظالم کی تلوار آپ کے سر مبارک پر لگی جس سے وہ زخمی ہو کر گر پڑے۔ اسی اثنا میں آپ کے ساتھیوں کے حملے سے مخالف افواج بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ جب آپ کے ساتھی آپ کے قریب پہنچے تو آپ جام شہادت نوش کر چکے تھے۔
زیبی اور ابو الفرج اصبہانی نے بھی اس طرف اشارہ کیا۔ طبری میں بھی یہ واقعات 768 عیسوی مطابق سن 151 ہجری میں نقل کیے گئے تھے۔ آپ کے مریدین آپ کے جسد خاکی کو اٹھا کر قریبی پہاڑی پر روپوش ہو گئے۔ سندھ کی ایک ساحلی ریاست کے ایک گاؤں میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت 20 ذی الحج 151 ہجری میں ہوئی، جب آپ کی عمر 53 سال تھی۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ 20، 21، 22 ذی الحج کو منعقد ہوتا ہے، جس میں کراچی کے علاوہ دوسرے علاقوں سے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔ کلفٹن کی اس پہاڑی پر واقع حضرت عبداللہ شاہ غازی کا مزار آج کراچی شہر کی پہچان بن گیا ہے۔ عبداللہ شاہ غازی کی مزار کے نیچے پہاڑی کی تلی میں چشمے کے نمودار ہونے کا واقعہ اس طرح ہے۔ جب آپ کے مریدین آپ کو پہاڑی کی چوٹی پر دفن کر چکے تو وہ اپنے مرشد کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانے کے بجائے آپ کی محبت میں مزار کے قریب ہی سکون پذیر ہو گئے، مگر یہاں دور دور تک میٹھا پانی نہ ہونے کی وجہ سے انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی رات حضرت عبداللہ شاہ غازی نے اپنے ایک ضعیف مرید کو خواب میں بشارت کی کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مشکل حل فرما دی ہے اور تمہارے لیے پہاڑ کی تلی میں میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے۔ مریدین فجر کی نماز کے بعد نیچے اترے تو دیکھا کہ پہاڑی کی تلی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ کراچی کے علاقے کلفٹن میں واقع عبداللہ شاہ غازی کا مزار انتہائی تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ 20ویں صدی کے اول تک مزار کلفٹن میں ریتیلی پہاڑ کی چوٹی پر ایک چھوٹی سی کوٹھیا تھی۔ سن 1930 عیسوی میں مزار کی تعمیر اور توسیع اس وقت کے متولی 7 شریف سے تعلق رکھنے والے قلندری سلسلہ کے صوفی بزرگ سید نادر علی شاہ نے شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ مزار کی تعمیر قلندری بزرگوں نے کی تھی۔ مقبرہ ایک اونچے چبوترے پر بنایا گیا ہے۔ مزار کا مشہور سبز اور دھاری دار سفید گنبد جسے سندھی ٹائل ورک اور جھنڈوں سے سجایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسجد، لنگر خانہ، احاطے میں قوالی دربار اور زائرین کے لاج کے ساتھ ساتھ مزار کی طرف جانے والی لمبی سیڑھیاں بھی انہی کی نگرانی میں بنائی گئی تھیں۔ یہ مزار مختلف فرقوں، نسلوں اور مزاج کے طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ یہ مزار سید نادر علی شاہ کی درویش لاج سے منسلک رہا ہے، جسے 7 شریف میں کافی کہا جاتا ہے، اور ایک طویل عرصے تک مزار اور لنگر کے انتظامات انہی کی نگرانی میں ہوتے رہے۔ لنگر خانے میں روزانہ سینکڑوں ضرورت مندوں کو دن میں 3 بار، ہفتے کے 7 دن مفت غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز بھی سید نادر علی شاہ نے سن 1930 عیسوی میں کیا تھا اور تب سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ जा भूं पेरन मूं साभूं मथे सजन, जा भूं पेरे मूं साभूं मथे सजन, धिंग लटबा धूड़ में उभे ॾिठासूं, ॾींहं मिड़े ई ॾूं उथी लोच लतीफ़ चए। سن 1962 میں محکمہ اوقاف نے مزار کی انتظامی کنٹرول سنبھال لیا۔ آپ کی مزار پر آنے والے زائرین میں ہر عقیدے کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ آپ کے چاہنے والوں میں حکمران طبقے کے علاوہ بڑے بڑے صنعت کار، سیاستدان اور تاجر شامل ہیں۔ جہاں سادات کے چاہنے والوں میں کمی نہیں، وہیں ان پہ بغض رکھنے والے بھی بے شمار ہیں۔
ایسے ہی کچھ بدبختوں نے 2010 میں مزار پر حملہ کر کے 10 زائرین کو شہید اور 55 کو زخمی کیا، لیکن اس بزدلانہ کارروائی کے بعد بھی زائرین کی تعداد بڑھتی ہی چلی گئی اور انشاءاللہ بڑھتی ہی چلی جائے گی۔ اس واقعے کے 2 سال بعد سن 2012 میں مزار کی تعمیر کی ذمہ داری پاکستان کے مشہور اور کرپٹ بلڈر بحیرہ ٹاؤن کے بانی ملک ریاض کو سونپی گئی۔ ان کے کام سے مزار کی خوبصورتی میں اضافہ تو ہوا، پر احاطے کے برابر میں ایک بڑی بلڈنگ بھی کھڑی کر دی گئی، جو بننے کے باوجود کئی سالوں سے خالی اور ویران ہے۔ اے انسانوں، ذرا غور سے سنو، نیکی اور بدی کے تصور سے نکل کر اگلے مقام تک دیکھو، خدا وہیں ملے گا۔ لکھتا ہے وہی بشر کی تقدیر، واللہ اللہ کل شین قدیر۔ جس کے تابع ہیں جنات و انسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ابتدا ہے وہی اور وہی انتہا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تنہائی میں بھی رہو گناہ سے دور، واللہ علیم بذات الصدور۔ ہے تجھ کو بس طلب کی جوت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ انسان کو ہے لا حاصل کا جنون، قد افلح المومنون۔ غیب سے نکال دیتا ہے وہ سبیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہر ایک کو دیتا ہے صلہ بہترین، ان اللہ مع الصابرین۔ اس سے مانگو وہ ہے بڑا کریم، فإن اللہ غفور الرحیم۔ تخلیق انسانی کا ہے مقصد، قل هو اللہ احد۔ تیری رضا میں ہی ہے سکون، فإنما هو له کن فیکون۔ مجھے تو خادم کلا